अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हमारा मौजू एक बहुत सोगवारी के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे भी मुहर्रम चल रहे हैं और सोगवारी चारों तरफ है ही, और करबला, इमाम आली मुकाम की जद्दोजहद, शहादत, साथियों की शहादत, कलमा हक़ कहने का एक जो इस्तकामत है और जो क़ुरबानियाँ हैं वो लाज़वाल हैं। और ऐसे में ही हमारे अख्तर बलोच अचानक एक दिन चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 28 जुलाई को अशफाक़ हुसैन साहब, जो बड़ा मारूफ राइटर हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं, कनाडा से आए हुए थे और उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त शाम जो है आर्ट्स काउंसिल ने हसीना मोइन हॉल में तरतीब दी, जिसमें बहुत अहम लोग मुकर्रीन में शामिल थे। अहमद शाह साहब भी वहाँ मौजूद थे, शकील ख़ान उसकी निज़ामत कर रहे थे और सबने देखा कि अख्तर बलोच अचानक वहाँ आ गए, सामीन में आके बैठ गए। और ये एक वाक़या था, चूँकि अख्तर बलोच आम तौर पर शामों में अपना जो प्रेस क्लब का कार्ड रूम है वहाँ बरजमान रहते थे और दोपहर के वक्त वो आ जाते थे। लियारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहाँ से क्लास लेने के बाद, पढ़ाने के बाद बच्चों को वो यहाँ आ जाते थे, दोपहर का खाना वो यहीं खाते थे और फिर रात गए तक वो यहाँ बरजमान रहते थे। और इस दौरान वो काम करते रहते थे, मुख्तलिफ जो तहक़ीक़ी उनके काम हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ब्लॉगर थे वो। और कराची वाला उनके जो ब्लॉग का उन्वान है, टाइटल है, वो ख़ासा मारूफ़ रहा है और उनके जो ब्लॉग्स हैं उसके 3 इंतखाब शाया हुए और कई एडिशन सामने आए। तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल में अख्तर बलोच की जो आमद है बड़ी एक हंगामा खेज़ सूरत हाल थी। और फिर एक आखिर के प्रोग्राम के इख्तितामी दौर में उन्होंने थर की एक अजरक अशफाक़ हुसैन साहब को पहनाई और ये भी एक अजीब सी बात थी, यानी कि उन्होंने इतनी क़द्र मंजिलत जो है वो एक बड़े राइटर को, दानिश्वर को, शायर को दी। और न सिर्फ ये बल्कि एक खैरपुर के गुलकार से उन्होंने अशफाक़ हुसैन साहब की एक गज़ल भी गवाई। वो गुलकार अच्छे थे बहुत और अशफाक़ हुसैन साहब ने माइक पे बताया कि अख्तर बलोच ही ने इस गज़ल का इंतखाब किया और इस गज़ल के तलफ़्फ़ुज़ और तराकीब के बारे में भी गुलकार को बताया कि किस तरह से वो गाना है। और वो जब गा रहे थे वो गुलकार गज़ल, जो एक अच्छी गज़ल थी, तो उसकी हिदायत भी मैं देख रहा था कि अख्तर बलोच साहब दे रहे थे कि इस शेर को मुकर्रर पढ़ दो और इसको इस तरह दोबारा कर लो। तो एक बड़ा लेकिन अचानक वहाँ लाइट चली गई जब इख्तितामी लम्हात थे। तो मेरा ख़्याल है कि उसके बाद फिर मैं भी वहाँ मौजूद था और मैं उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। सुना है कि अख्तर बलोच साहब वापस आए प्रेस क्लब में और फिर 1 आध घंटे बैठने के बाद वो फिर घर चले गए। अब वो दिन था जुमेरात का 28 जुलाई। 29 जुलाई को अख्तर बलोच प्रेस क्लब नहीं आए, उनको बुखार था, उनको कमर में तकलीफ़ थी और 29 के बाद 30 को भी वो नहीं आए, हफ्ते के रोज़। और इस दौरान जो है वो अख्तर सोमरो बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र हैं और उनके साथ जहाँ वो कार्ड रूम में उनकी टेबल थी और जहाँ उनकी सिटिंग थी, अख्तर बलोच की उनके साथ ही बैठते थे अख्तर सोमरो, और साथ ही सईद जान साहब भी आ जाते थे। और एक हल्का अहबाब था बहुत बड़ा उनका, इंसानी हकूक़ के दोस्तों के साथ उनके ताल्लुकात थे, वहाँ उन्होंने काम भी किया, सहाफ़ियों से उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, दोस्तियाँ थीं, प्रेस क्लब के सभी मिलने वालों से उनकी दोस्तियाँ थी, मोहब्बतें थीं। और वो बड़े बदला संज थे, बागो बहार शख्सियत थे और लोगों से इंटरेक्ट करते थे, बातें, चीज़ें, जैसा जो आदमी है, किस्से बहुत सारे थे उनके पास, लतीफ़े बहुत सारे थे और बड़े मज़े लेके वो सुनाते थे। और उनके शागिर्दों की एक बड़ी तादाद थी, जो असातिज़ा थे उनसे उनकी दोस्तियाँ थी। उर्दू यूनिवर्सिटी में भी बहुत अरसे पढ़ाया उन्होंने और एमफिल कर चुके थे और एमफिल का मौजू था उर्दू अदब में इंसान दोस्ती की रिवायत, प्रिंट हो गया था।
تیسری جنس جس نے تہلکہ مچایا وہ اختر بلوچ نے بہت محنت سے اور وہ بہت عرصے شی میلز کے ساتھ رہے، ان کی معاشرت کو دیکھا، ان کے طور طریقوں کو دیکھا، اور ان کے جو گرو ہے اس کے کیا انداز ہوتے ہیں، وہ کیسے دفن ہوتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں، وہ سب تیسری جنس میں موجود ہے، جس سے کئی ایڈیشن آئے اور اس کو انگریزی میں وہ لا رہے تھے، ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، اور بلاگ، مصنف، اور آخر میں وہ 2 مہینے سے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سرگرم تھے، کتابیں، چیزیں، اور وہ جو بلاگ لکھتے تھے اس میں بھی بہت تحقیق کرتے تھے، خود جاتے تھے ان جگہوں پر۔ اب یہودیوں کا قبرستان ہے تو وہ جا رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں، ساری تحقیق کر رہے ہیں، مندروں پہ انہوں نے لکھا، اور ایسے موضوعات پہ لکھا انہوں نے جو کہ ہماری کراچی کی جو تاریخ ہے اور جو ثقافت ہے اور جو قدیم عمارتیں ہیں اور جو مذاہب ہیں مختلف اور جو انسان دوستی کی اور روایتیں ہیں، ان سب کے بارے میں انہوں نے بہت چونکا دینے والے بلاگز لکھے، اسی لیے وہ بہت مشہور بھی ہوئے۔ اور ڈان کی ویب سائٹ پر ان کے بلاگز آتے تھے جس کا لوگ انتظار کرتے تھے، اور بہت کامنٹس بھی آتے تھے اس کا وہ، اور پھر فیس بک پہ بھی وہ ایکٹیو تھے۔ تو میری بھی بہت عرصے سے، شاید 15-18 سال سے میری بھی ملاقاتیں تھیں، میرے دوستوں کی ملاقاتیں بھی تھیں، مثلا نیوز 1 کے عمران احمد سے ان کی ملاقاتیں تھیں، ہم نے سیٹنگز کی، ساتھ بیٹھے، جی ڈی غلام دین کے ساتھ ان کی بہت قربتیں تھیں، اور ہم نے کئی پروگراموں میں ان کو نیوز 1 میں بلایا بھی ایز اے تجزیہ نگار، وہ آئے بھی، اور مختلف چینلز پر وہ گفتگو کرتے تھے۔ کچھ 4-5 مہینے میں نے بھی ان کے 2 انٹرویو لیے، جو پریس کلب کے جو اسٹوڈیو بنا ہے اسی میں انہوں نے 2 ہم نے کیمروں سے، اور انہوں نے بڑی خوشدلی کے ساتھ گفتگو کی اور بہت انکشاف کیے اپنی ذات کے حوالے سے، اور وہ دونوں انٹرویو بہت پسند کیے گئے۔ وہ 20 منٹ 25 منٹ کے انٹرویو تھے جو یوٹیوب پر موجود ہیں، پھر میں نے فیس بک پہ بھی لگائے، اور 1000-1500 کے قریب لوگوں نے دیکھا اسے، کامنٹس کیے، اور میں بتاتا رہا اختر بھائی بہت پسند کیا جا رہا ہے، چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں، اور بڑا شکریہ آپ کا۔ تو کہتے تھے تمہارا شکریہ کہ یار تم نے کیا۔ تو ہمارا تعلق ان سے شعر و ادب کے حوالے سے تھا، وہ کبھی کبھی سیٹنگز میں آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کوئی شعرا آتے تھے، انور شعور صاحب کے ساتھ بہت ان کی قربتیں رہیں، بہت وہ احترام کرتے تھے دوستوں کا، شعرا کا، نوجوانوں کا، نوجوان شعرا کا، جو دانشور تھے ان کا، اور جو ترقی پسند لوگ تھے ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، غرض کہ انہوں نے بہت کام کیا۔ اب بہت آخر کے 15 سال میں میرے خیال میں ایک جن کی طرح کام کیا، اور بہت سارا ایسا کام کیا جو بڑا دقیق ہے، قابل ستائش ہے، قابل قدر ہے۔ اب اچانک ان کا جانا، ظاہر ہے کوئی 2 مہینے 3 مہینے سے کچھ معاملات چل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے مشاغل کسی حد تک ترک کر دیے تھے، اور سعید جان صاحب سے میری بات ہوئی، بہت رنجیدہ ظاہر ہے، ہفتے کو ان کو بلوایا انہوں نے، اور چیک اپ کروایا، رپورٹس لی، کوئی ایسی بات نکلی نہیں سوائے اس کے کہ بلڈ پریشر لو تھا۔ اختر سومرو صاحب کو بلایا انہوں نے جمعے کو، وہ بھی گئے، ان کے ساتھ بھی ہاسپٹل گئے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، تو سبھی دوستوں کا شاید یہ گلہ رہ گیا کہ یار اختر بھائی بہت جلدی کر دی۔ 55 اور 56 برس کے قریب ان کی عمر تھی۔ ان کی ایک سسٹر سے میری بات ہوئی، بانو سعیدہ، وہ بھی بہت رنجیدہ اور وہ خود معروف خاتون ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ساری فیملی سکتے میں ہے۔ ان کی جو بیگم تھیں وہ ایک ہیڈ نرس ہیں، ان کی ایک بیٹی دبئی میں ہیں، ایک یہاں پڑھ رہی ہیں، بیٹا جو ہے وہ بھی نوجوان ہے، ان کا 3 ہی بچے، اور بہت دوستیاں اختر بلوچ کی، بہت محبتیں اور بہت تعلقات ان کے جو محبتوں پر دلیل کرتے ہیں، ان کا بڑا سوگ ہے۔ اور پریس کلب میں کارڈ روم میں سعید لاشاری نوجوان فوٹوگرافر ہیں، اس سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ بند ہو گیا، بہت دیر ہم باتیں کرتے رہے، اور بھی جو لوگ مل رہے ہیں ان سے باتیں چیزیں چل رہی ہیں، بہت سے لوگوں سے بھی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن سبھی رنجیدہ ہیں، سبھی دکھی ہیں، اور سبھی ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا ہیرا آدمی ہے جو گزر گیا، اور ایک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریکی۔ اب میں نے ان کی سسٹر سے یہ کہا تھا، بانو صاحبہ سے، کہ
ان کے کام کو آگے بڑھائیں، جو چیزیں ہیں ان کی کتابیں ہیں، ان کے بلاگس کی جو وہ چاہتے تھے تینوں حصے ان کے جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور جو انگریزی میں وہ ترجمہ ہو رہا تھا تیسری جنس کا وہ بھی سامنے آئے۔ یہی ایک راستہ ہے جس میں ہم اختر بلوچ کو زیادہ بہتر انداز میں یاد کر سکتے ہیں، ان کی تخلیقات آگے بڑھیں، نئے نئے دوست بنے ان کے، اور ایک پیج بنے ان کا فیس بک پر جو اختر بلوچ کے حوالے سے ہو، اس میں یادیں، باتیں، تصاویر اس میں ڈالی جائیں۔ اور کیا زندہ آدمی تھے اختر بلوچ، اور یقین اب تک نہیں آتا۔ تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی، باتیں مزید ہوں گی۔ اختر بلوچ ایک ایسا دوست، ایک ایسا پیارا ساتھی، اور وہ اپنے اساتذہ کا بڑی محبت سے، رفیق نقش کا جس طرح وہ شدت سے اور احترام کے ساتھ ذکر کرتے رہے، یہ بھی میں نے بہت کم دیکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے اساتذہ کا بہت محبت سے ذکر کرتے رہے۔ آخری جو ہماری ملاقات تھی جس میں میری گفتگو ہوئی، اس میں سروت حسین پر بات ہوتی رہی، سارہ شگفتہ پر بات ہوتی رہی، آنس معین پر بات ہوتی رہی، اور کچھ اور لوگوں پر۔ یہ سب اتفاق سے مر جانے والے اور کچھ ان میں خودکشی کرنے والے لوگ تھے، لیکن یہ ٹینڈنسی اختر بلوچ میں بالکل نہیں تھی۔ وہ بڑے زندہ آدمی تھے اور بہت کام کرنا چاہتے تھے۔ تو لیکن بالآخر وہ ایک چراغ کی طرح، جیسے ایک چراغ کی لو ہوتی ہے، وہ لو ایسا ایسا بجھ جائے۔ نہ وہ کبھی کوئی بیماری کا عرصہ تھا ان کا، نہ کچھ تھا۔ انور شور صاحب نے مجھے فون کیا جس روز ان کا انتقال ہوا، رات میں، سیکنڈ ڈے، اور لیٹ نائٹ، انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، انہوں نے کہا۔ تو میں نے کہا شور بھائی ایسا ہے۔ ہم دکھ میں باتیں کرتے رہے، اور پھر شور صاحب نے کہا کہ یہ موت بہت اچھی ہے جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے اور آدمی خاموشی سے گزر جائے۔ تو یہ کوئی چراغ کی لو بجھنے والا معاملہ ہے، لیکن یہ چراغ کی لو جو ہے اپنی تحریروں میں تابناک ہے اور اپنی روشنی بکھیرتی رہے گی۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کو صبر دے۔ پھر بات ہوگی اختر بلوچ پہ مزید کسی اور پہلو سے، بہت سارے پہلوؤں سے۔ خالد مجھ کو یہاں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ الناس۔